अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने 17वां पारा कंप्लीट किया था। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ 18वें पारे से हम स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। 18वें पारे में सबसे पहले सूरह मोमिनून स्टार्ट हो रही है। इसमें 118 आयात और 6 रुकू हैं। इसको मोमिनून क्यों कहा जाता है कि सूरत की स्टार्टिंग की आयात में मोमिनों की सिफ़ात बयान की गई हैं। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह मोमिनून रखा गया है। आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक ये सिफ़ात बयान की गई हैं। अब वो 7 सिफ़ात क्या हैं जिनकी वजह से वो ईमान वाले जन्नतुल फिरदौस के मुस्तहिक होंगे। पहली सिफ़त सच्चा ईमान जो कि बिल्कुल दिखावे से और मुनाफिकत से पाक हो। नंबर 2 नमाज में खुशू यानी अल्लाह के सामने आजी और खौफ के साथ खड़े हों। नंबर 3 लुग़व से एराज़ यानी हर ऐसी बात हर ऐसे काम से बचा जाए जिसमें कोई फ़ायदा ना हो। ऐसी चीज़ फ़ुज़ूल है, लुग़व है, तो ईमान वाले उन चीज़ों से भी बचते हैं। कामिल तरीके से ज़कात की अदायगी गोया वो अल्लाह के हक़ के साथ बंदों के हुकूक़ का भी ख्याल रखते हैं। वो ज़िना और फ़हाशी के कामों से अपने आप को बचा कर रखते हैं। वो अमानतों की हिफाजत करते हैं और वादे पूरे करते हैं। नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, वक्त का भी लिहाज रखते हैं और अरकान व आदाब की भी रियायत करते हैं। अब आगे मोमिनीन की सिफ़ात बयान करने के बाद ख़ुद इंसान की ज़िंदगी और उसकी तख्लीक के मुख्तलिफ़ मराहिल बयान किए गए हैं। माँ के पेट में इंसानी वजूद के मराहिल को ज़िक्र किया जा रहा है। वो क्या हैं? कुरान ने शक्म मादिर यानी माँ के पेट में इंसानी वजूद के मराहिल आज से कई सौ साल पहले उस वक्त बयान किए थे जब कोई भी अरब व अजम के बड़े बड़े हुक्मा उन मराहिल के बयान करने से आजिज़ थे। आज की जदीद साइंस और मेडिकल तहकीकात भी इन स्टेजेस की तस्दीक करती है जो कुरान ने बयान किए हैं। और क्या खूबसूरती और क्या तरतीब से कुरान ने इंसान की तख्लीक के मराहिल को बयान किया है। अब सूरत मुंतकिल हो जाती है बाज़ अम्बिया के किस्सों की तरफ। इस सिलसिले में हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के किस्से बयान किए गए हैं। आयत नंबर 23 से लेकर 50 तक इन सब का जिक्र है। इन तमाम अम्बिया की एक ही दावत, एक ही प्रोग्राम और एक ही मकसद था। वो क्या था? तौहीद की दावत, अल्लाह पर ईमान और अल्लाह को एक मानने की दावत। उन अम्बिया के जाने के बाद उनकी उम्मतें मुख्तलिफ़ ग्रोहों में बँट गई थीं। अब कैसे कहा जाए कि आज मुसलमान भी इसी सूरत हाल में हैं। कुरान भी एक, नबी भी एक, किबला भी एक है, लेकिन मुसलमान एक नहीं है। इन इख्तलाफात के हल की एक ही सूरत है, वो ये कि हर फ़िरका किताब और सुन्नत के सामने अपनी गर्दन झुका दी। एक तरफ वो लोग हैं जो बाहम आपस में झगड़े में मसरूफ़ हैं, उनके दिल में जहालत पड़ी हुई है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अल्लाह के नेक बंदे जो आपस में मोहब्बत करते हैं, उनके दिल हिदायत के नूर से मुनव्वर हैं। इन लोगों के अंदर 4 नुमायाँ सिफ़ात पाई जाती हैं। ये कि वो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, वो अल्लाह की तकवीनी और तशरीई आयात जितनी भी अल्लाह ताला ने अहकामात बयान किए हैं उन तमाम चीज़ों पर ईमान रखते हैं। और ये कि वो रिया से बचते हैं और हर अमल सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। ये कि उन्हें एहसान की सिफ़त हासिल होती है यानी नेक अमाल करने के बावजूद डरते रहते हैं कि पता नहीं हमारे अल्लाह के यहाँ ये कबूल भी हो रहे हैं या नहीं। आयत नंबर 61 से 57 से 61 तक इसका ज़िक्र है। इन मुखलिस मोमिनों के मुकाबले में अब उन मुनाफिकीन का ज़िक्र है जो कुरान और साहिब कुरान का मजाक उड़ाते हैं। और फिर बाज़ उनमें से ऐसे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जुनून की निस्बत करते थे यानी कि नाउज़ बिल्लाह आपको मजनून समझते थे। तो माज़अल्लाह अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि उनकी असली वजह ये नहीं है कि वो आपको मजनून समझते थे। असल सबब ये था कि वो हक़ को पसंद ही नहीं करते थे। सूरत के अख्ताम पर बताया गया है कि क़यामत के दिन इंसान 2 फ़रीक़ों में तक़सीम हो जाएगा। नेक बख्त, नेक बख्त का अमालनामा भारी होगा। नंबर 2 अशक़िया यानी बदबख्त और इनका अमालनामा हल्का होगा। वहाँ ताल्लुकात काम नहीं आएंगे। कुफ़ार दुनिया में लौटने की तमन्ना करेंगे, ज़ाहिर है कि उनकी तमन्ना पूरी नहीं होगी। उन्हें याद कराया जाएगा कि वो अहले ईमान का दुनिया में मजाक उड़ाया करते थे। आज उनके लिए खसारे के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उनसे पूछा जाएगा कि तुम ज़मीन में कितने बरस रहे? वो कहेंगे कि हम 1 दिन या 1 दिन से भी कम रहे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहाँ तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। यानी
کہ اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا کتنی حقیر اور ذلیل ہے۔ اور پھر آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو: اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آگے نیکسٹ ہماری سورہ نور سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، آیت نمبر 35 میں۔ دوسری وجہ یہ کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل، احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کے راستے کو روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر احکام عفت اور عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، پاک دامنی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت، عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلا اور دوسرا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے کہ زانی غیر شادی شدہ کی کیا سزا ہوگی۔ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، جو کہ قرآن میں مذکور ہے۔ پھر زانی شادی شدہ ہو، اگر زانی شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے، جو کہ کئی احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ تو زانیوں کے بارے میں ایک عام طور پر یہ رویہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے بھی وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ تیسرا حکم قذف کا ہے، اگر کوئی شخص کسی عاقل، بالغ، پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، آیت نمبر 4 اور 5 میں اس کا ذکر ہے۔ چوتھا حکم لعان کا ہے، جو کہ میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ پانچویں حکم کے طور پر قصہ افک بیان کیا گیا ہے۔ افک کا معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان پر بعض منافقین نے بہتان لگایا، بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں منافقوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، مسلمانوں کو تنبیہ کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ بھی نہیں لینا۔ تو تاریخ انسانی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان وحی کے ذریعہ کیا گیا، تو اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا کرو، مستحب یہ ہے کہ اجازت سے پہلے سلام کر لیا کرو۔ آیت نمبر 27 سے لے کر 28 تک اس کا ذکر ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 7 جو 7واں حکم ہے، نظریں جھکا کر۔ 7واں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں اور ان مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، وہ جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان سب کے سامنے، ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آیت نمبر 31 میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ پھر آگے 8واں جو اس میں حکم ہے وہ ہے حقوق زوجیت۔ 8واں حکم دیا گیا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو زوجیت کے حقوق ادا کر سکتے ہیں ان کا نکاح کرو، کہ جو اس کو نبھا سکتے ہوں اور سارے حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہوں۔ یوں ہی لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا۔ زنا کا اس وقت تک سد باب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جب تک نکاح کو آسان نہیں کیا جائے گا، اور اسلام نے نکاح کو آسان بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی بار بار دی ہے۔ آیت نمبر 32 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر 9واں حکم کیا ہے؟ لونڈی اور غلام کے بارے میں۔ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا۔ اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں کچھ چینجنگز کی ہیں، ان پر ظلم کا دروازہ بالکل بند کر دیا ہے، دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے حقوق مقرر کیے، انہیں آزاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بتایا گیا، مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا روزے کا کفارہ، اس طرح بہت سے کفارے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کر دو۔ ایک اہم ہدایت یہ کی ہے کہ جو غلام یا لونڈی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں
اور تم سے ایک ایگریمنٹ کر لیں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو، اس کو اگر دونوں طرف سے ہوتا ہے یہ ایگریمنٹ، اگر وہ اس پر رضامندی کا اعلان رضامندی ظاہر کر دیں اور پھر ایک دفعہ یہ معاہدہ اگر ہو جائے تو اس کے بعد اس کو توڑنے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر وہ غلام آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گا اگر وہ اس چیز کو پورا کر کے لے آتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی رقم وہ لے آتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10، حرام ذریعہ معاشی۔ نزول قرآن سے پہلے بعض ظلم پیشہ اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جنہیں اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جیسا چودھری، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کا بے تاج بادشاہ بنانے کی تیاریاں ہو چکی تھیں، اس نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھیں، تو یہاں پر ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ بخوشی زنا پر آمادہ ہوں تو پھر جائز ہے، بخوشی بھی جائز نہیں ہے، مجبور بھی نہ کیا جائے اور بخوشی بھی اگر وہ کہیں تو نہیں، ناجائز اور حرام تو دونوں صورتوں میں ہیں۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس برے کام سے نفرت کری تو تم جو کہ آزاد ہو، تمہیں تو اس سے بڑھ کر اس سے نفرت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ٹوٹل 10 احکامات ہیں، یہ بیان کرنے کے بعد عقیدہ ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ معنی کو واضح کرنے کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے۔ پہلی مثال اہل یقین اور ایمان کے لیے ہے، دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کے لیے ہیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں اس کو رکھا ہوا ہے اور اس قندیل کو کسی تاکچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور صحیح ڈائریکشنز میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل آپ دیکھیں کہ کیا اعلیٰ درجے کا تیل ہے، زیتون کا تیل، جو وہ تیل زیتون کے خاص درخت سے حاصل شدہ ہے، اور اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ وہ بغیر آگ دکھائی چمکتا دکھائی دیتا ہے، کہ اگر قریب ہی اگر اس میں آگ نہ بھی جلائی جائے تب بھی وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، تو جب اس میں آگ جلائی جائے گی تو وہ اور کتنا روشن ہو جائے گا۔ یہ حال مومن کے دل کا ہے کہ ابھی اس کے دل میں علم جاتا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی ہدایت ڈال دیتا ہے، پھر سوچیں جب وہ علم آ جائے گا اس کے دل میں تو نور علی نور کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو مومن کی مثال ایسے دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری مثال اہل باطل کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اہل باطل کے لیے پھر جو 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال بالکل سراب جیسی ہے۔ سراب مینز دھوکا، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو فائدہ مند سمجھتا ہے، جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال بالکل غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ آیت نمبر 39 میں اس کا ذکر ہے۔ تیسری مثال یعنی دوسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ کافر کا یہی حال ہے، جو کفر میں اتنے ڈوب چکے ہیں، کفر کی تاریکیوں میں اتنے گھر چکے ہیں کہ تہ بتہ جیسے سمندر کی جو تہیں ہوتی ہیں اور آخری تہ پہ جا کر بالکل اندھیرا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو کافر کا بھی بالکل یہی حال ہے کہ وہ گناہوں کے دلدل میں اور کفر کے دلدل میں اس قدر پھنس چکے ہیں۔ ان مثالوں کو بیان کرنے کے بعد رات اور دن کے ہیر پھیر، بارش برسانے، زمین و آسمان کی تخلیق، پرندوں کی اڑان، مختلف قسم کے چوپایوں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ کے وجود اور توحید کے دلائل ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ توحید کے دلائل اور ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اب اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے 3 مزید احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں، وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ کے وقت، نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں، تنہائی والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 وقتوں میں عام طور پر عمومی لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا 12واں حکم ہے، اس میں اگر پچھلے احکامات کو ملایا جائے تو پھر یہ اس سے پچھلا 11واں حکم بن رہا تھا اور یہ 12واں حکم، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ بچے جب بالغ ہو جائے تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر ضروری ہے کہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں، کسی بھی طریقے سے اپنے آنے کا پتہ دے دیں، فار ایگزامپل کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے۔ تیسرا یا 13واں حکم ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائیں، نکاح کی عمر سے گزر جائیں، کہ وہ اگر پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں، مطلب عام طور پر جیسے پردے کا حکم ہے
اپنا سر کور کرنا، چہرہ چھپانا، ٹھیک ہے. تو پردے کے جو ظاہری کپڑے ہیں اگر وہ اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سطر کی بات نہیں ہو رہی، پردے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. پچھلے 10 احکام کے ساتھ ملا کر کل 13 احکام ہوئے. اب 14واں ادب اور حکم یہ بتایا کیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو. 15واں ادب ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو، جب سب مل کے کوئی مشورہ کریں تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو. 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب سورت کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے. اللہ مخلوق کے حالات اور اعمال جانتا ہے. قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا. آگے پھر نیکسٹ ہمارا 19واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ فرقان سے. سورہ فرقان مکی ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس سورت کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارے کے لاسٹ میں گزر چکے ہیں. سورت کی ابتدا قرآن عظیم الشان کے ذکر سے ہوئی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ فرقان ہے. آیت نمبر 1 میں اس کا ذکر ہے، جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے. ایک گروہ اسے قصے کہانیاں کہتا تھا تو کوئی اسے جو ہے وہ جادو کہتا تھا. قرآن کے بعد پھر صاحب قرآن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. ضدی قسم کے لوگ آپ کو جھٹلایا کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے. تو یوں سمجھے کہ 19ویں پارے کا آغاز مشرکین کے دعووں، ان کے اعتراضات اور ان کے فضول قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں. آیت نمبر 21 میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح پھر مشرکین یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ قرآن یک بارگی کیوں نازل نہیں ہوتا. جیسے تورات اور انجیل یک بارگی ایک ہی دفعہ نازل ہو گئیں، یوں ہی قرآن بھی یک بار کیوں نازل نہیں ہو جاتا. ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن نازل ہونے میں، تدریجاً نازل ہونے میں کئی حکمتیں تھیں. مثلاً اس کا حفظ کرنا، اس کے معنی کا سمجھنا، اس کے احکام کو ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا. ٹھیک ہے، تو جاننے والے جانتے ہیں کہ یک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج برس کر زمین کے سوتوں میں جذب ہونے والی بارش سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ان اعتراضات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں. اس صورت کے لاسٹ میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے خاص بندوں کی 13 صفات ذکر کی گئی ہیں. وہ 13 صفات کیا ہیں، ہمیں بھی اپنے اندر اپنانی چاہیے. عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات: نمبر 1 تواضع، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے. نمبر 2 جاہلوں سے اعراض، جاہلوں سے وہ بس سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں. تیسرا راتوں کو نماز و عبادت. چوتھا جہنم کے عذاب سے خوف. پانچواں خرچ کرنے میں اعتدال. چھٹا نہ فضول خرچی نہ ہی بخل. اور ساتواں شرک سے مکمل اجتناب. آٹھواں قتل ناحق سے بچ کر رہنا. زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. جھوٹی گواہی سے بچنا. گانے بجانے اور برائی کی مجلسوں سے بالکل الگ رہنا. اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہونا، اس سے فائدہ اٹھانا. اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا، اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی بنا دے، ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنے والا بنا دے اور ہمیں خود بھی ہدایت یافتہ بنا دے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک اس کا ذکر ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا کرے اور ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرمائے. آگے سورہ شعراء ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مکی صورت ہے. اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں. اس کو شعراء نام کیوں دیا گیا؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. آیت نمبر 224 سے یہ ماخوذ ہے. شاعروں کی پیروی لوگ کیا کرتے ہیں، تو اس نسبت سے اس کا نام شعراء ہے. ٹھیک ہے، اس میں شاعروں کا ذکر ہے، شاعروں کی گمراہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن عظیم الشان کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، جو کہ اس کے علوم و معارف، اس کے احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے. آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا، لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ درد آپ کی جان ہی لے لے گا. آیت نمبر 2 اور 3 میں اس کا ذکر ہے. اور دوسری طرف مخالفین کا رویہ ایسا کہ جس کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی اس سے منہ پھیرنا وہ ضروری سمجھتے تھے. آیت نمبر 5-6 میں اس کا ذکر ہے. اب اس کے بعد کئی انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں. ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا. آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں
خدائی کے جھوٹے دعویدار کے دربار میں پہنچے، اس کو دعوتیں دیں مگر اس نے بھی جھٹلایا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، اللہ نے بنی اسرائیل پر کتنے انعامات کیے، انہوں نے نافرمانی کی۔ تو یہ پورا کا پورا قصہ ہم لوگ پہلے بھی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، تو ابھی ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، دوسرا قصہ ان کا بیان ہوا، جن کے والد آزر اور قوم ان کی بتوں کی عبادت کرتی تھی، آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان اور توحید کی دعوت دی مگر وہ بھی نہ مانی، ٹھیک ہے۔ اب اس پر 5 دلائل اور اللہ کی 5 صفات بیان کی کہ وہ میرا خالق و ہادی ہے، وہ رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، دنیا آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں کی جو کہ کمال ایمان کی اور پختہ یقین کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کتنا اللہ پر آپ کو پورا یقین تھا، اور ان دعاؤں کو ہمیں بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے فہم اور علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما، میرے والد کو معاف کر دے۔ تو یہ دعا اس وقت کی تھی جب کہ والد کا کفر پر ڈٹے رہنا آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے وہ ظاہر یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اب مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی مغفرت کی، مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ پھر تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی، وہ بھی نہ مانی۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، یہ قوم عاد کے نبی تھے، یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت، خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی، بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے تعمیر کی مگر ان کی عمارتوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، انہوں نے ایمان کی دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نیست و نابود کر دیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ 5واں بیان کیا جا رہا ہے، ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے رزق کی فراوانی، امن، تحفظ، سرسبز باغات اور بارونق زمینوں میں آباد کیا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی قوم بھی فسق و فجور، شہوت پرستی، بدکاری میں اتنی حد سے بڑھ گئی تھی کہ وہ ایسے کام کرتی تھی کہ ان سے پہلے کسی اور نے یہ کام نہیں کیے تھے، اور اس سے حیوان بھی نفرت کرتے تھے، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ نشانی اور عبرت جو ہے وہ یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں اپنی لمٹس کو کراس کر لینے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 7واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھیں، گھنے باغات، گھنے جنگلات، ثمر بار باغات، میٹھے پانی کے چشمے تھے، لیکن ان کی قوم بھی نہ مانی، اللہ کی نافرمانی کی، ناپ تول میں کمی کی ہے، ان پہ بھی بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوئلہ بن کر رہ گئے۔ تو قوم شعیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ جیسے سورت کے سٹارٹ میں قرآن عظیم الشان کا ذکر ہوا تھا، اس کا اختتام بھی قرآن کے حوالے سے مشرکین کے باطل اعتراضات کا جواب دینے سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہماری سورہ نمل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ نمل مکی صورت ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کو نمل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں چونٹی کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس کا نام نمل ہے۔ آیت نمبر 18۔ اس صورت کا آغاز بھی قرآن عظیم الشان کی عظمت اور اس کے تعارف سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے قصے مختصر بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا قصہ تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے، تو وہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو شارٹلی بتا دیتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں، پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، ان کی چند جھلکیاں کہ چونٹیوں کی وادی کے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چونٹیوں کی وادی کے پاس ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ آپ نے اس کا کلام سن لیا، آپ مسکرائے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی بھی سمجھنا ہے۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں یہ خبر دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے ملکہ سبا کو جو ہے اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا، خط بھیج کے۔ ملکہ سبا کو اپنے ظاہری اسباب پر بڑا فخر تھا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات، ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنا سارا سامان وہ بالکل کمتر محسوس ہونے لگا۔
چنانچہ اس نے بہت ہیچ محسوس ہوا، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر قصہ بیان ہوا ہے، تو یہ بھی ہم لوگوں نے پچھلی صورتوں میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا، صالح علیہ السلام کی قوم نے کس طرح سے جھٹلایا اور ناقدری کی انہوں نے، تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اب یہاں پر ہمارا 19واں پارہ اینڈ ہو رہا ہے، آگے پھر ہمارا 20واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور پانچوں دلائل کو استفہامی انداز میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ سوالیہ انداز میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی دلیل کہ کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت تر و تازہ باغات لہلہائے ہیں، وہ بہتر ہے، یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ آیت نمبر 60 ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو قرار کا باعث بنایا ہے، اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور میٹھے اور کھاری پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کے برابر ٹھہرانا کسی صورت بھی انصاف ہے؟ آیت نمبر 61۔ تیسری دلیل، سوالیہ انداز، مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے، رب العالمین کو یا بے جان بتوں کو؟ آیت نمبر 62۔ چوتھی دلیل، بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے، بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، رب کریم یا ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیاں؟ آیت نمبر 63۔ پانچویں دلیل، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور وہ دوبارہ کون پیدا کرے گا، رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ آیت نمبر 64۔ تو قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت پر انسان کے نفس کے مطابق دلائل پیش کرتا ہے، تاکہ انسان اس کو سمجھ سکے اور اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے، یعنی اس کی سائیکی کے مطابق اس کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرنے پہ مجبور ہو۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا مسئلہ جو بنیادی تھا، مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ موت کے بعد یا دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا؟ تو انہیں پھر اس میں جواب دیا گیا، بتایا گیا ہے کہ یہ جہاں بس اس وقت تک ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا، اور پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اور تیسری بار سور پھونکنے پر سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آگے سورہ قصص ہماری جو کہ مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس میں 3 نامور شخصیات کے قصے ہیں، حضرت موسیٰ، فرعون اور قارون، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کچھ شخصیات جن کو اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور کچھ شخصیات جن کو عبرت کے طور پر جانا جاتا ہے، فرعون اور قارون، ان کا ذکر کیا گیا، ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان تینوں قصوں کی مناسبت سے اس کا نام سورہ قصص ہے۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملہ پیش آیا تھا اس کے بیان پر مشتمل ہے، اور فرعون کے بارے میں ظاہر ہے یہ ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ اس کو پڑھا کہ فرعون جو ہے وہ تکبر، سرکشی میں مبتلا ہوا، خود کو خدا بنا بیٹھا، بہت ہی بڑا بن کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے وہ طرح طرح کے مظالم ڈھائے، ظلم کیے بنی اسرائیل پر، پھر اس کے بعد جب ان کی بیوی آسیہ علیہ السلام ایمان لے آئیں ان پر طرح طرح کے ظلم کیے، اور آخر کار اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اصل مین چیز کیا ہے کہ ہم اس قصے سے جو عبرت حاصل کریں، جو سبق ہمیں حاصل کرنے چاہیے وہ کیا کیا ہیں؟ تو ان میں سے نمبر 1 کہ اگر انسان مصیبتوں پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہو اللہ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 3 جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ ساحروں کو کس نے بھیجا تھا؟ فرعون نے، اور ساحر کس کی سائیڈ پہ ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی سائیڈ پہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے۔ جب انہوں نے معجزات دیکھے انہوں نے کہا یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں کیا ہوا کہ جب بندہ حق پر ہوتا ہے تو اس کے دشمن بھی اس کے حمایتی بن جاتے ہیں، اور جس کے دل میں ایمان پہ وسط ہو جائے وہ ایمان کی خاطر سب کچھ یہاں تک کہ نقد جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے،
اور پھر بتایا گیا کہ اللہ کی عادت ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ انہیں زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو کئی اس میں حکمتیں اور سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہیں جس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد مختلف اس میں عنوانات ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، آیت نمبر 47، اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی ہے، آیت نمبر 55، مشرکین کی جہالتوں ان کی بیوقوفیوں کا ذکر، آیت نمبر 57، دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین ہے، آیت نمبر 61۔ اسی طرح پھر قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے، آیت نمبر 66۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اختیار کا بیان ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے، آیت نمبر 68۔ ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا ذکر ہے، اس کا نام قارون تھا۔ خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا، اکثر علماء نے اسے آپ کا چچا زاد قرار دیا۔ اپنے وقت کا ہی نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے بڑا سرمایہ دار۔ اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے صرف طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ دولت کی اتنی کثرت تھی کہ اسے اس چیز نے مغرور بنا دیا۔ اسے کافی سمجھایا گیا کہ یہ دولت جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، مگر وہ اس کو اپنی ذاتی محنت سمجھتا تھا، ذاتی کمال سمجھتا تھا، اور انجام کار کیا ہوا کہ اللہ نے جو ہے وہ اسے بھی اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہوتا ہے، آیت نمبر 83۔ اس صورت کی آخری آیت میں کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ آگے سورہ عنکبوت ہے ہماری۔ سورہ عنکبوت مکی ہے، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ عنکبوت کیوں کہا جاتا ہے؟ آیت نمبر 41 میں مکڑی کا ذکر کیا گیا ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اس نسبت سے اس کو سورہ عنکبوت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا جو اصل موضوع ہے وہ آزمائشوں کا ذکر ہے، یعنی اس زندگی میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا کفار کی طرف سے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ کی پرانی سنت ہے، دستور ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق میں فرق واضح ہو جائے نا، کہ کون ہے جو زبانی دعوے کرتا ہے کہ ہمیں تو اللہ سے بڑی محبت ہے اور ہمارے اندر ایمان ہے، لیکن حقیقت میں ایمان والے وہ ہیں جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی تکلیف کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ نہیں جانتا کہ جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے؟ آیت نمبر 10۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پہ آئی ہیں نا، اسی لیے اس صورت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے مختصر ذکر کیے گئے تاکہ ایمان والے جان لے کہ اہل حق پر آزمائشیں آتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان پر آزمائشیں نہیں ڈالتا، ہمیشہ ان آزمائشوں میں مبتلا نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے نکال کر انہیں نکھار دیتا ہے۔ سورت کے اینڈ پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسے کہ اس کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی مشرکین کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ بھی اینڈ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل 21ویں پارے سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے، ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔